علی میرا ایمان ہے، علی میری پہچان ہے، علی میرا ایمان ہے، علی میری پہچان۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، دل میں ہے مجب عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ ہے
अम्मा कहाँ से अकबर मेहरू को लाऊं मैं, अम्मा कहाँ से अकबर मेहरू को लाऊं मैं, अम्मा कहाँ से असगर नाजा को लाऊं मैं, अम्मा कहाँ से असगर नाजा को लाऊं मैं। बेटी अली की किस्मत जहरा पे आई है, खुदा लहू मराहू हमारी कराई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व्हाट्सएप कर तो दिया है तो फोटो उसकी अच्छी है। अरे ये नहीं चाहिए, उसी के साथ में अच्छी वाली चाहिए। बाद में मेंबर को कैसे अच्छा चलो खींचने की हाँ मैं भी हूँ
तेरी पढ़ रही हो क्या? बाद में मैं काम के लिए सर कवर करके आई। माशाल्लाह चलो नाम चला गया पीछे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपना पानी का शिकवा है तुमसे, अपना पानी का शिकवा है तुमसे, हमको कैदी बनाने चले हैं, हमको कैदी बनाने चले हैं, कौन होगा यतीमों की दारा, कौन अब्बास किसको पुकारेगी ज़ैनब, आओ आवाज़ लड़िया से बाबा, भैया सदका उतारेगी ज़ैनब, अपना कासिम ना अकबर ना भैया, झूला खाली है किसको झूलाऊं, झूला खाली है किसको झूलाऊं, भैया मैदान से अकबर को ला दो, भैया मैदान से अकबर को ला दो, जुल्फ़े उसकी सवारी की ज़ैनब, आओ आवाज़ से दरिया से वाक़ा, भैया सदका उतारेगी ज़ैनब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको दिला दो ज़ैनब, इसी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको दिला दो ज़ैनब, आज मक़तल में फकत बात तुम्हारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको बिना दो ज़ैनब, इसी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको बिना दो ज़ैनब, हक पाबंदे हसन बहना तुम्हारे होंगे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, इस परवानी का लोग बता दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको बिना दो ज़ैनब।
मुझको पिला दो ज़ैनब, मेरे लाशे की रहेगी तूने पहचान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गिरेबान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गिरेबान बहन, कोई लूटे ना इसे ऐसा बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको बिना दो ज़ैनब, जिनकी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको बिना दो ज़ैनब, सामने अपने सकीना से उतरवा लो बहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, ये अमानत किसी गोशे में छुपा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको गिना दो ज़ैनब, जिनकी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको गिना दो ज़ैनब। اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. شاہ کی لاڈلی جب قیدی زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کرتا بابا، میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی میں، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیند رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کم
सफर में खम हो आपने देखी है क्या आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता खूने बेशीर से अंदाज़ा किया था मैंने आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने आप पहचानोगे आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता वो तो बीमार थी मर जाती सफर में आके दफन करते उसे बाजार में भैया कैसे ये तो अच्छा हुआ ये तो अच्छा हुआ आई नहीं सुगरा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान कैसे बदलाऊं कि क्या गुज़री तेरी बेटी पर मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता जो पोशाक बोला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब हाथ पाबंद रसन बहना तुम्हारे हो मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब सामने अपने सकीना से उतर डालो गहर अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम
گوشے میں چھپا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیدی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیدی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب میری لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن چھاپ کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن چھاپ کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن کوئی ٹوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیدی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب میں اکیلی اندھیرا دشت بلا چل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں تڑپنے لگی دل لرزنے لگا اس نے کانوں سے چھینی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پر پھر میں چلائی رو کے چچا شیر مجھے مار رہا ہے میری مدد تو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شام غم خال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان سمرنے جب بابا جان سمرنے جب مارے تماچے منہ پر بالی
دیکھو ذرا نیلے ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر۔ اور دیکھیے جو بھی آتا ہے یہاں حج کو میں سناتا ہوں، میں ہوں کعبہ کیوں میرا لباس کالا ہے، نبی کے پیارے نوافے کے غم میں گریا ہوں، چکیاں پیس کے زہرا نے جسے پالا ہے۔ اور میرے والد محترم جن کا تیسرا دن ہے سیوں میں، ان کا ایک شعر تھا تو میں سنانا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ شعر تھا کہ ظلم کی انتہا تو ہوتی ہے، ظلم کی انتہا تو ہوتی ہے، صبر کی انتہا نہیں ہوتی۔ بے شک گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، ہٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھلا کر ہوا برباد الہی، کیا تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید میں خبر نہیں اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو کو ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان راست کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بن باتوں کے کہلائی تو کہلائی ہے، لیکن یہ کیسے ہے ممکن، بن بائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ حسینی بے قصور لاچار
چہرہ
सदा ज़ुल्म की बाई होगी हम ये चाहेंगे कि जाना है मुक़द्दर अपना ऐ लकीगर दर मौला पे रसाई होगी ज़मीं से इमाम ज़मा गिरा गिरने पे सब लिए बचिया गिरा है न इन जफाओं पे भी आसमां गिरा है न इन जफाओं पे भी आसमां गिरा कई खड़े हुए आकर खड़ी करी कोई पुकारा कोई बोला भी नहीं अब दिल क्या सब्जे में रख ले दो जमी अब दिल क्या सब्जे में रख ले दो जमी पीटने की जाए रखा उस जगह कदा सीना दबा तो और बिसड़ पेश बोले बुमा सुना उसी हालत में दादा शोरे बुमा सुना उसी हालत में दादा से पूछा दे के दर होता है हुसैन करके कोई रंग में रोता है हुसैन करके कोई रंग में रोता है बोले और कोई नहीं ये हुसैन की तशना बोली हमारे प्यार में माँ का चला बलवा कहाँ ये मेरी खसता बलवा कहाँ ये मेरी खसता दिल पुकारा आगे भी जय बोले जाओ सिनाले अकबर ने खाई थी शय बोले जाओ सिनाले अकबर ने खाई थी
آگے ہے وہ مقام کے غش ہوں گے مومنین، یہ سامنے حسین ہے وہ زینب علی، گردن پہ تیغ دل پہ سینہ سینے پر علی، زینب یہ حال دیکھتی ہے اور بات نہیں، زینب یہ حال دیکھتی ہے اور بات نہیں، محبوب کا جان پر دیکھا ہوش ہے، یہ سب لہو کا جوش ہے، الفت کا جوش ہے، یہ سب لہو کا جوش ہے، الفت کا جوش ہے، یا خدا کو مان حبیب خدا کو مان، زہرا کو مان حضرت زین العباد کو مان، روغن خبر و فاقہ آل عباد کو مان، اپنے رسول ذاتی کی تو التجا کو مان، اپنے رسول ذاتی کی تو التجا کو مان، بزرگ مر گئے موش بدنصیب میرا کوئی نہیں ہے سوائے غریب کے، میرا کوئی نہیں ہے سوائے غریب کے، شور پاس بھائی کے آؤں جو تو گئے، زخم سے جلدی رے چھوڑاؤ جو تو کہے، چادر بدل کے نیچے لٹاؤ جو تو کہے، کل ہے سر میں آ کے اٹھاؤ جو تو کہے، کل ہے سر میں آ کے اٹھاؤ جو تو کہے، تو یہاں ملے گا نظر کی جاری کو، آنسو چھڑا کے ہوش ملا ہوگی باری کو، آنسو چھڑا کے ہوش ملا ہوگی باری کو، اے شور میں گلے سے لگا لوں تو زیبا کر، آئی سے مل کے خیمے میں جا لوں تو زیبا کر، درد اپنے دل کا سنا لوں تو زیبا کر، سید کو قبلہ رخ میں لٹا لوں تو زیبا کر، سید کو قبلہ رخ میں لٹا لوں تو زیبا کر، آجی تو کے پاس کو آئے وقت سال دے، ہے وقت زیبا آنکھوں پہ کپڑا توڑا دے، ہے وقت زیبا آنکھوں پہ کپڑا توڑا دے، اس دم رنگین خاطر پیغمبر گرا، بصير بالعباد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعدون ولا يحصي نعماه العاصون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمى ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس
لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وصف معدود ولا أجر ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميضانه به اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعطر الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم القاضمية والغلد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر غلام حیدر علی رضوی ابن نثار علی رضوی کے آواز پر صلاۃ علی محمد الحمدللہ تمام حمد ہے اس اللہ کے کائنات کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے تمام حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی نہ تھا اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہ ہوگا تمام شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور شکر ہے حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جو سمندر کی تہ میں رہنے والی چھوٹی سی مخلوق کو بھی رزق فراہم کرتا ہے اور شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہم جیسے حقیر بندوں کو اپنی عبادت عظیم کے لائق سمجھا اور شکر ہے حمد ہے اس پروردگار عالم کی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو ودیعت فرمائی اور ہمیں فرش عزا جیسی عظیم نعمت سے نوازا عزیزان گرامی صاحبان ایمان صاحبان علم عزاداران مظلوم کربلا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 کہ جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اس کا ترجمہ بھی میں یہاں پہ تھوڑا اپنے موضوع جو ہے میں نے اپنی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے موضوع جو ہے میرا یہاں پہ اپنے موضوع کو تھوڑا روکتے ہوئے اس لیے کہ ایک مرحوم کی مجلس ہے ایک والد کی مجلس ہے تھوڑی سی گفتگو والدین کے سلسلے میں ہو جائے
تاکہ اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے، ایک بھی ذہن میں اپنے محفوظ کر لے تو مرحوم کی مغفرت کے لیے کافی ہے، بلکہ پڑھنے والے اور سننے والوں کی مغفرت کے لیے بھی ایک نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور واقعی ناظرین گرامی دیکھیے، خوش نصیب ہے مرحوم، کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر کوئی کسی کی اولاد والد مر جائے تو اس کی اولاد اس کو پوچھتی نہیں، لیکن خوش نصیب ہے مرحوم کہ انہوں نے ایسی اولاد چھوڑی کہ ان کو مرنے کے بعد مجلس عزا کے ذریعے یاد کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرحوم کو نہ ہماری دولت سے کچھ لینا دینا، نہ ہماری ہمدردی سے کچھ لینا دینا، نہ ہمارے آنسو سے کچھ لینا دینا۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی اپنا مر جاتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن یہ ہمارے آنسو صرف ہمارے غم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے، ہمارے دل کی تسلی کے لیے ہے، لیکن مرحوم کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ مرحوم آپ کے دولت کے بھوکے نہیں ہے، صرف آپ سے مرحوم چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، یا اس سے اچھا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، اور سبحان اللہ اس میں نور علی نور یہ ہے کہ مجلس عزا اس کے سارے ثواب کے لیے برپا کی جائے۔ تو جنگرام اور یہ فرش عزا جنگرام دیکھیے، اس سے بڑا ثواب کا اسٹیج کیا ہو سکتا ہے؟ مجلس عزا اس سے بڑا ثواب کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں اپنے موضوع کو روکتے ہوئے کچھ والدین کے بارے میں آج کے زمانے کے ماحول کے مطابق کہ آخر والدین، ماں باپ کسے کہتے ہیں، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اگر یہ ضعیف ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے؟ عزیزان گرامی، صرف والدین کی عظمت کے لیے اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے صرف والدین کی عظمت، والدین کے مرتبے، والدین کے مقام کے لیے صرف قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ کافی ہے۔ سمجھنا آپ کو دیکھیے گا قرآن مجید میں کیا خلاق کی کائنات سب سے بڑا عظیم گناہ اگر کوئی شمار کرتا ہے وہ ہے شرک۔ ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک گناہ نہیں معاف ہو سکتا۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہے، مشرک کو نجات نہیں ہے، لیکن یہی خلاق کائنات ہے۔ عظمت والدین دیکھیے کہ جب قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ غور کریے، اگر ترجمہ میں کروں گا اور غور آپ کو کرنا ہے، سمجھنا آپ کو ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان اشکر لی، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، ان اشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو۔ عزیزان گرامی، اپنے شکریہ کے ساتھ کس کا شریک قرار دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ والدین کی عظمت دیکھیے، جو خدا کسی کو اپنا شریک اگر کوئی قرار دے تو اسے مشرک قرار دے رہا ہے، اسے لعنتی قرار دے رہا ہے، اسے جہنمی قرار دے رہا ہے، لیکن خدا اپنے شکر میں والدین کے شکر کو شریک کر رہا ہے۔ کیا؟ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا بھی شکریہ کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اس طرح پڑھے محمد وعلی محمد۔ موضوع خشک ہے لیکن عظیم بھی ہے، اہم بھی ہے، اہمیت بھی رکھتا ہے۔ جو خدا اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو بھی شریک کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں والدین کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہزاروں ہیں، ہم اپنے نفس میں اتنی خدا کی نعمتیں ہیں کہ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمارے لیے سورج کو خلق کیا، اس پہ اللہ کا شکر۔ اللہ نے ہمارے لیے چاند کو خلق کیا، اس پر اللہ کا شکر۔ ہم سانس نہ لے پاتے اگر درخت نہ ہوتے۔ اللہ نے ہمیں سانس لینے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے درخت کو خلق کیا، اللہ کا اس پہ شکر۔ کتنی نعمتیں ہیں، اگر آسمان کو ہمارے لیے سایہ قرار دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ زمین کو ہمارے لیے بچھایا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ اللہ کی نعمتیں دیکھیے کتنی شمار، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ فرش مجلس پہ بیٹھ کے ہم ثواب کما رہے ہیں، ہم خاکی لوگ فرش پہ رہ کے عرش والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، تمام
امت مسلمہ کو وہ شرف نہیں ملا جو ہمیں ملا ہے، وہ ہے فرش اللہ. کسی قوم کو یہ شرف نہیں ملا، اس پہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولایت علی بن ابی طالب. یہ نعمت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. عزیزان گرامی، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت کتنی عظیم نعمت ہے کہ ہر نفس کی پاکیزگی کا، پاکیزگیت کا ضمانت ہے ولایت اہل ابی طالب. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے حقیر بندوں کو، ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنے سامنے کھڑے رہنے کا موقع دیا نماز کے ذریعے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جاہل تھے، ہم عالم جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم شرابی تھے، ہم زنا، ہم ہر چیز کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ میری مخلوقات کی ہدایت کے لیے. اس پہ اللہ کا شکر. ہم لعنتی تھے، اللہ نے رضی اللہ بنایا. ہم جہنتی تھے، اللہ نے جنتی بنایا. کہ رسول جاؤ میری مخلوقات جاہل نہ رہے، بغیر ہدایت کے نہ رہے. اس پہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کریے. اٹھے تو اللہ کا شکر ہونا چاہیے. ہر نعمت عزیزان گرامی، ہم کھا رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم سو رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے. نہ جانے اور صبح اگر ہم رات میں سو رہے تو صبح اٹھ کے شکر خدا کریے، اس لیے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے. نہ جانے رات میں انتقال ہو جاتا. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اور سب سے عظیم نعمت یہ دیکھیے کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت کو پیدا نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، محبت اہل بیت نہیں تو سب بیکار. لیکن اللہ اکبر، شکر ہے خدا کا. گرامی نعمتیں پروردگار کو شمار تو کریے. جب آپ خدا کی نعمت میں غور کریے، یہ آسمان کیوں خدا نے بنایا، یہ زمین ستارے کیوں بنائے؟ اس لیے کہ میری مخلوقات غور کرے، میرے وجود کو جانے، مجھے پہچانے. تم سمندروں میں غور کرو، تم آسمانوں میں غور کرو. سمندر کی تہ کو انسان نہیں جان سکتا تو جانو اس کا خلق کرنے والا کتنا عظیم ہوگا. عزیزان گرامی، اس کے مخلوقات کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تو جانیے اس کا خلق کرنے والا، اس علم کا خلق کرنے والا کتنا عظیم ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے میری خلقت میں غور و فکر تو کرو. اگر تم میری خلقت میں غور و فکر کرو گے خود سبحان اللہ نکلے گا. تمہارے سانس لینے کے لیے درخت جیسی عظیم نعمت مہیا کی. ایک صلاۃ پڑھے محمد. اللہ کا شکر ہر اس کی نعمت پر. تو خدا نے کہا انشکر لی ولی والدین کا، کہ میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا. کیوں؟ الیہ المصیر، اس لیے کہ یاد رکھو تمہاری بازگشت میری طرف ہے، تمہیں میرے ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. میرا بھی شکریہ ادا کرو. اب والدین کا شکریہ کیا ہے؟ والدین کا شکریہ کیوں ادا کیا جائے؟ آخر ایسا کیا کر دیا والدین نے، ایسا کیا عطا کر دیا اولاد کو کہ خدا کہہ رہا ہے میرے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کیا جائے؟ یہ بھی تو بہت طرح مسئلہ ہے. قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے. اے آنکھیں رکھنے والوں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، اے ایمان والوں تم غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ کہاں سے نجات ملے گی. قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ کسے عبادت کہتے ہیں. قرآن تمہیں بتائے گا کس سے محبت کرنی ہے، کس سے دشمنی رکھنی ہے. صرف غور و فکر ہونا چاہیے. اگر مجلس ہو رہی ہے تو ایک ایک لفظ میں غور و فکر ہونا چاہیے. اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ایک ایک لفظ میں غور و فکر ہونا چاہیے. اس لیے کہ بغیر معرفت کے تو نماز قبول نہیں ہوتی. اس لیے جب بغیر معرفت خدا کے نماز روزہ قبول نہیں ہوگا تو فرشتے عذاب پہ آ رہے ہیں. اگر ذاکری کو، مولوی کو غور و فکر سے نہیں سنیں گے تو بغیر غور و فکر کی عزاداری کیسے قبول ہوگی؟ بغیر معرفت حسین کی عزاداری کوئی فائدہ نہیں دینے والی. فرش پہ آ کے بیٹھ جانا، سبحان اللہ کہنا، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ تو معرفت حسینی نہیں ہے، یہ تو عزاداری کا معیار نہیں ہے. عزاداری کا معیار یہ ہے کہ ایک ایک غور، ایک ایک شخص پہ غور ہونا چاہیے. تو والدین کا شکر کس پر؟ والدین کا شکر کیوں ادا کیا جائے؟ آپ غور کریے.
آپ جو اس اسٹیج پر پہنچے ہیں، جوان لوگ جوانی تک آ گئے، بزرگ لوگ بزرگی تک آ گئے، کوئی اس میں عالم بیٹھا ہے، کوئی اس میں انجینئر بیٹھا ہوگا، کوئی اس میں ڈاکٹر موجود ہے، کوئی اس میں ماسٹر موجود ہے، کوئی اس میں اور ہنر کا مالک موجود ہے نہیں، کوئی بزنس مین موجود ہے. یہاں پہ ہر لحاظ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو آج ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے، آپ کو آج ماسٹر صاحب کہا جا رہا ہے، آپ کو آج آپ کو انجینئر صاحب کہا جا رہا ہے، آپ آج کو میکینیکل صاحب کہا جا رہا ہے. کیسے پہنچے آپ یہاں؟ کس نے آپ کو اس اسٹیج پر پہنچایا کہ آپ کی عزت ڈاکٹر صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے، آپ کی عزت عالم صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، اس لیے تو خدا نے کہا کہ اپنے والدین کا بھی شکر کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تمہارے باپ نے تمہیں چلنا سکھایا. دنیا میں جینا بڑا مشکل ہے. دنیا کے ماحول میں تمہارے والد نے تمہیں چلنا سکھایا. شکر کرو اپنے والدین کا کہ تم ٹھوکر کھا رہے تھے، تمہیں ٹھوکر سے بچایا. شکر کرو والدین کا. کس پر؟ اس لیے کہ تم جاہل تھے، تمہیں بتایا کہ بیٹا زمانے میں کیسا جیا جاتا ہے. زمانے میں جینا ہے تو اسکول میں جانا ہوگا، اس لیے کہ اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا میں جینا ہے. اچھا، دنیا میں کیسے جینا ہے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے، لیکن آخرت کا سفر کیسے طے کیا جاتا ہے یہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے. یہی تو ہے نا. تو والدین نے آپ کو ماسٹر بنایا، عالم بنایا. اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ آج تم جو یہاں موجود ہو تمہارے والدین کی وجہ سے ہو. تو اللہ اکبر، شکر. تربیت، والدین کی تربیت دیکھیے. ہم ماں کا کتنا شکریہ ادا کریے. زندگی ہماری ختم ہو جائے، ماں کی مرتبہ، ماں کا ہم شکریہ ادا ہی نہیں کرتے. ماں کا ہماری تربیت دیکھیے. ماں نے اپنی آغوش میں ہمیں حسین کرنا سکھایا. حسین ماں نے اپنی آغوش میں سکھایا. باپ نے مجلس میں جا کے بتایا کہ جب وہ بیٹا مجلس میں شریک ہو، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی مغفرت کا ذریعہ ہے. ایک ساتھ پڑھے محمد آپ سوچئے. اور یہ صرف تقریریں سننے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے. اس لیے کہ آپ ہم جو اور معصوم کی حدیث میں چوتھی امام کیا امام زین العابدین امام فرماتے ہیں کہ جو جانتے ہو تمہارے باپ کا حق کیا ہے. تم یہ جان لو کہ تمہارے والد پہ یہ حق ہے کہ وہ تمہاری جڑ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ وہ تمہاری جڑ ہے. درخت اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک جڑ مضبوط نہ ہو. چاہے گرامی، اگر کسی درخت پہ ہریالی نظر آئے تو سمجھ لو جڑ مضبوط ہے. اگر کسی درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی نظر آئے تو سمجھ لو جڑ مضبوط نہیں ہے. اگر کسی درخت کی ٹہنی بھی صحیح دکھے اور اس پر پھل بھی نظر آئے تو سمجھ لو جڑ مضبوط ہے. اگر آج تم بیداری کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، آج تم تندرستی میں بیٹھے ہوئے ہو، آج تم عالم کہلا رہے ہو، آج تم انجینئر کہلا رہے ہو، آج تم عزادار کہلا رہے ہو، اگر تم پختہ نظر آ رہے ہو، ہرے بھرے نظر آ رہے ہو، تو یہ تمہاری جڑ کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے باپ کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے والدین کا نتیجہ ہے. ایک صلاۃ پڑھیں محمد بطور خاص آپ یہ نہ دیکھیے میں تو حقیر سا طالب علم ہوں. 5 سال مجھے بھی طالب علم میں ہوئے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ 5 سال ہو گئے ہمیں بتا رہا والدین کا کیا مرتبہ ہے. نہیں، صرف لفظ پہ غور کریے. اس لیے یہی نجات کا ذریعہ آپ جانتے ہیں. زن گرامی، امام نے فرمایا تمہاری جڑ تمہارا باپ، تمہارے والد، اور جو کچھ تم ابھی اس اسٹیج پر ہو، جو بھی تمہارا وجود ہے وہ تمہارے باپ کی وجہ سے ہے. اچھا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟
والد نے ہمیں اپنا نام دیا. بے شک بے شک. ہٹاؤ اپنے باپ کا نام, والد کا نام, کیا کہے گی دنیا؟ بہرحال جانتے ہیں. لیکن ہم فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں میر زامن علی رضوی کا بیٹا ہوں, فلا فلا کا بیٹا ہے. یہ باپ نے مجھے نام دیا تو آج میری عزت ہے, ورنہ میں عالم بھی ہوں, فاضل بھی ہوں, مجتہد بھی ہوں, میرے ساتھ میری ولدیت نہ ہو. کیا آپ لوگ میرا احترام کریں گے؟ آپ مجھے ممبر پہ بٹھانے کے لائق نہیں سمجھیں گے؟ یہ نا امام جماعت کی بھی شرط یہ ہے کہ حلال زیادہ ہو. تو والد کا اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے گھر پہ جاؤ تو سب سے پہلے اپنے باپ کو سلام کرو کہ اے شکر ہے میرے والد تیرا کہ تو نے مجھے اپنا نام دیا. ایک سوال پڑھے محمد والدین کا مرتبہ, ہمارا وجود ہمارے ماں باپ سے ہے, والدین نہیں ہمارا وجود نہیں. آپ کو ایسا کہ یہ بھی تو غور کرتی ہے, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز حساب تو ہونا ہے قبر میں ہر چیز کا. اگر ہمیں نماز کی تربیت نہ دی جاتی قبر میں کیا جواب دیتے؟ ماشاءاللہ ہر کوئی نماز پڑھنے والا ایسا نہیں ہے, چاہے وہ 5 ٹائم کی نہ پڑھے, ایک ٹائم 2 ٹائم کی مصروفیت کی وجہ سے جب ہی نہیں پڑھ لے, لیکن ہے تو صحیح آپ پہ سب صاحبان ایمان ہے ماشاءاللہ. تو نماز کی تربیت, شکر کرے کہ ہمیں جہنم سے والدین نے بچایا. میرے والد مجھے روز مسجد میں لے جایا کرتے تھے, چاہے میں کم سن ہی کیوں نہ تھا, 5 سال کی عمر ہی کیوں نہ تھی, لیکن میں جب بڑا ہوا دیکھتے دیکھتے تو مجھے نماز سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی. بس میں جیسے ہی میں نے بچپنے سے دیکھا جوانی پہ آ گیا تو مجھے نماز پڑھنے کا ڈھنگ آ گیا. تو یہ والدین کی تربیت کا اثر. میں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر آج اولاد والدین کی بات نہیں سنتی, یا آپ کی زبان میں کہا جائے کہ ناپیدار ہے, بےہودہ ہے, مولوی صاحب کچھ دوا تجویز کر دیے, میرا بچہ ضد کر رہا ہے, یہی تو ہے نا. اب چاہے مولوی صاحب کو آتا ہو یا نہ آتا ہو, کچھ بھی دے دیا, سامنے والے کو تو یقین ہے. دیکھیے ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا ہر کسی پہ بھروسہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایک سوال پڑے گا محمد کیا مطلب میں نے واقعہ بتایا کہ آج کے بیچ میں آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے ہر ایک پہ بھروسہ نہ کریے گا. ایک شخص تھا, آپ کے ذہنوں کو تھوڑا بیدار کرنے کے لیے تھوڑا مزاحتاً, اس کا ایک گدھا تھا جس کا نام تھا لالو. پتا نہیں میں نے سنایا نہیں سنایا, کیا نام تھا؟ لالو. اور لالو کا ایک دوست مولوی صاحب دوست تھے, گدھے کا نام لالو. اسے بہت عظیم تھا, وہ اسے بہت چاہتا تھا. اب یہ جناب مسجد میں گئے اور امام جماعت صاحب سے ان کی بہت گہری دوستی تھی, بہت پرانا یارانہ تھا. کہا کہ وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا, اس کا جانور مر گیا, گدھا مر گیا تھا جس کا نام لالو تھا. اس نے پوچھا کہ تم ایسے غمگین کیوں بیٹھے ہو, رو کیوں رہا؟ کہا کیا کہوں, آج میرا لالو مر گیا. میرا لالو مر گیا. وہ بہترین دوست تھے اور انہوں نے غم منانا شروع کیا, ہائے لالو, اس کا پرسہ دینے لگے. اتنے میں کچھ امام صاحب کے چاہنے والے آ گئے. ہر کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتی, غور و فکر کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ, سوچ سمجھ. آج ایسا زمانہ ہے کہ آج بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا زمانہ ہے. ہر کسی کی پیر مرشدی میں منع چلے جائیے گا. کیا ہے وہ آیا امام صاحب نے اس کی دوستی میں کیا, ہائے لالو. اتنے میں امام صاحب کے چاہنے والے آ گئے, پیروی کرنے والے 5 لوگ. کہا امام صاحب کو کیا ہو گیا غمزدہ؟ کہا کیا کرے, آج لالو مر گیا. تو وہ بھی ان کے مرید تھے, چاہنے والے تھے, لالو کے غم میں گریا کرنے لگے. کچھ اور ان کے امام صاحب کے چاہنے والے آئے, 5 6 10 ہیں, وہ بھی گریا کرنے لگے. یہ کسی کو نہیں پتا کہ لالو کون ہے. اب اتنا گریا ہونے لگا محبت میں لالو کی کہ پورے گاؤں والا شور ہونے لگا. مسجد سے آؤ بکا کی آواز آنے لگی کہ ہائے لالو, ہائے مر گیا, ہائے ایسا ہو گیا. تو پورا گاؤں رو رہا, پوری مسجد بھر گئی مومنین سے, گریا جاری ہو رہی ہے. کچھ ایک آدمی آیا جو عقل مند تھا, جو محبت کا اندھا نہیں تھا. بینائی کا اندھا ہونا اور بات ہے, لیکن محبت کا اندھا ہونا بڑی خطرناک بات ہے.
کیا لالو مر گیا؟ اس نے کہا جناب اتنا غور و شروع عظیم ہستی ہوگی، اتنی پبلک، اتنی بھیڑ اور سب رو رہے ہیں، امام صاحب بھی رو رہے ہیں، اتنا مجمع رو رہا ہے، کوئی عام ہستی تو نہیں ہو سکتی، اتنے سب رو رہے ہیں، سب امام کے چھانے۔ اس نے کسی سے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے پتا تو نہیں، یہ فلاں رو رہا تھا، میں بھی رو رہا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ فلاں رو رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ حالانکہ وہ جو 5 اہم چاہنے والے تھے مولوی صاحب کے، ان سے پوچھا کہ آپ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم تو امام صاحب کی محبت میں رو رہے ہیں، پیروی میں رو رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کس پہ رویا جا رہا ہے۔ تو امام صاحب سے جب پوچھا گیا تو امام صاحب نے پوچھا، امام صاحب جو مین ان کے کاریگر تھے، جو مین کیریکٹر تھا، پوچھا امام صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا، یہ میرے دوست کا لالو مر گیا اس لیے میں اس پہ رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے تحقیق کرا تو پتا چلا یہ بد نصیب پورے مل کر مسجد میں گدھے پہ رو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا پتا چلا؟ جان گرامی غور و فکر کریے، کسی کی بھی پیروی آپ بن کے نہ کریے، غور و فکر کر کے کریے، اس لیے کہ یہ دین اسلام اس لیے تو ہمارے لیے امام کو معین کیا گیا۔ اگر آپ کو روزے محشر آواز دی جائے گی کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایسے معصومین ہے کہ جن کے در پر ہدایت بھی ملتی ہے، کہ جن کے در سے نجات بھی ملتی ہے، کہ جن کے در سے علم ملتا ہے، کہ جن کے در سے علم ملتا ہے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد انشکر لی ولوالدیک الیہ المصیر۔ شکر کرو میری نعمتوں کا، اللہ کہہ رہا ہے میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو الیہ المصیر، تمہاری بازگشت میرے ہی طرف ہے، تمہیں میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ جانتے ہیں والدین کی محبت کی عظمت کتنی ہے؟ سنیے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے والدین موجود ہیں اور جن کے والدین نہیں، اگر ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ نہ سوچئے گا کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہماری تو مطلب کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے والدین ہی نہیں ہے، ہمارے والدین کا انتقام۔ جناب صرف والدین کے ساتھ نیکی کرنا زندگی میں بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے۔ اگر والدین مر گیا تو سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے نیکی کریے، یہ نہ سمجھیے ہمارے والدین مر گئے تو ہماری مطلب کی بات نہیں ہے۔ والدین کی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ اکبر، کسی کے گھر میں والدین ہے تو یہ عمل بھی کیجیے گا جنگرامی، اگر آپ کو ثواب چاہیے۔ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں والدین ہے، اگر کوئی شخص، اگر کوئی نیک بندہ، اگر کوئی نیک اولاد محبت سے، شفقت کی نگاہ سے صرف اپنے والدین کی طرف نگاہ کرے تو خدا ایک حج مقبول کا ثواب ادا کرے گا۔ میں نے کہا تھا غور و فکر کریے گا، اس لیے کہ مجلس سننے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ سنیں گے تو دروازے کے باہر جائے تک بھول جائیں گے، سمجھیں گے تو بستر پہ جائے تک یاد رہے گا، نیند میں بھی یاد رہے گا۔ تو کیا کہا؟ ایک حج مقبول کا ثواب۔ آپ نے غور کیا؟ ایک حج مقبول، سب سے محنت کی جو عبادت ہے، مشقت کی عبادت کا نام ہے حج۔ جو لوگ جا کے آ گئے انہیں بہتر پتا ہے، اس لیے کہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے اور دوسری مشقتیں بھی ہیں، آنا جانا، ذبح کرنا، پہاڑ پہ چڑھنا، ادھر ادھر دوڑنا، طواف کرنا۔ اور طواف میں بھی یہ شرط ہے کہ ذہن بھی حاضر ہونا چاہیے، ذہن ادھر ادھر ہو گیا تو طواف نہیں ہوگا، احرام باندھنا ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس میں ایسا کوئی حاجی صاحب موجود ہے یہ بتا دے کہ ان کا حج قبول ہے؟ اچھا ہاتھ چھوڑیے، ایسا کوئی یہاں موجود ہے؟ نمازی بھی ماشاءاللہ موجود ہے، ایسا کوئی ہے جو اٹھ کے کہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، اس سے نماز مقبول ہے؟ اچھا یہ چھوڑیے، اس سے پہلے ہم عزاداری کر رہے ہیں، میں خود گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں کہ میرے قابل ہے، قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن
قبولیت کی سند ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ضمانت نہیں دے سکتے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن قبولیت کی سند ہمیں نہیں پتا کہ قبول ہے یا نہیں ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, خود ادا کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قبولیت ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے صرف تم محبت سے والدین کی طرف کو دیکھو, ہم تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا کریں گے. اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے تو رسول نے کہا اللہ عظیم ہے, اللہ اعلیٰ ہے, ثواب عطا ضرور کرے گا. ایک ساتھ پڑھے محمد. آخری گفتگو پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. جو میں نے موضوع چھیڑا تھا کیا کہ ایک اجنبی, دیکھیے 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر, ظالم اور مظلوم کی, مظلوم, مسافر اور والد کی. تو یہ یاد رکھیے گا اولاد کے حق میں سب سے پہلے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ والدین کی. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کو چیر کر ڈائریکٹ عرش معلیٰ سے ٹکراتی ہے. تو عزیزان گرامی, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, جو دعا والدین کی اولاد کے کام میں آتی ہے, دعا سب سے زیادہ پہلے قبول ہوتی. اس سے بڑی کیا بات ہو جاتی ہے؟ جناب موسیٰ صاحب شریعت, صاحب کتاب, کلیم اللہ, اللہ سے بات کرنے والے, خدا کہہ رہا ہے کلیم اے موسیٰ خبردار, پھونک پھونک کے قدم رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اب پھونک پھونک کے قدم رکھنا. موسیٰ نے پروردگار عالم سے کہا ہے پروردگار میں تو تیرا نبی ہوں, مجھے پھونک پھونک کے رکھنے کی ضرورت کیا, میں تیرا نبی ہوں, تیری رحمت مجھ پہ تو ہر وقت ہے. آواز خدا تعالی موسیٰ خبردار, یہ تو ہے کہ تم میرے نبی ہو, لیکن پھونک پھونک کے قدم اس لیے رکھنا کہ جو تمہاری والدہ کی, جو تمہارے حق میں دعا کرتی تھی وہ زندہ نہیں رہی. اللہ تو جتنی جلدی والدین کی دعا قبول ہوتی ہے اتنی ہی جلدی بددعا بھی قبول ہوتی ہے. ظاہراً تو آپ کو خاموش نظر آ رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ دل میں وہ غصے میں ہے, غضب میں ہے. یہ یاد رکھیے گا ترجمان گرامی. اور رسول نے فرمایا اللہ اکبر, دعا دیکھیے بچے کی والد کی دعا کا کس طرح مثال کی. رسول نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے لیے, مثل دیکھیے گا, سمجھیے گا, باپ کی دعا بیٹے کے لیے کیسی ہے, جیسے ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے لیے. اللہ اکبر. ایک صلاۃ پڑھیے محمد انشکر لی ولی والدیک اشارہ صاحب داری, بول داری, بلند پنجے کنی سلوات. میں نے جس آیت کریمہ کو اپنے موضوع سخن قرار دیا تھا, قرآن مجید میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب آئیے اب تھوڑا واضح نصیحت سے ہٹ کے فضائل اہل بیت تک آئے, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہتے رہیں کہ جناب سنا ہی رہے ہیں کچھ فضیلت کے مرحوم کے لیے بھی ہے, واضح نصیحت بھی لوگ ہیں, ذکر اہل بیت بھی ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہر چیز کی زینت فرشیدہ کی زینت ذکر علی ہے, محراب کی زینت ذکر علی ہے نہیں, میدان کی زینت مولا علی. تو آئیے آج آپ کو سلطان عظیم کے بارے میں کچھ بتانا ہے. خدا نے کیا کہا, قل رب, اے میرے حبیب کہہ دے, قل رب, اے میرے پروردگار, کہ ادخلنی مدخلا, کہ مجھے صدق, کہ مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ, واخرجنی مخرج صدق, اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ. اب میرے موضوع بحث اس پر ہے, کون سی ہے, وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے خدا مجھے داخل کر صدق کے ساتھ, یعنی کسی کام کو شروع کروں تو صدق کے ساتھ, وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور کسی کام کو ختم کروں تو صدق کے ساتھ.
اے میرے پروردگار وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رسول اللہ کیا کہ عظمت علی دیکھیں گا. اللہ اکبر. رسول خدا کہہ رہا ہے پروردگار تم میری مدد کے لیے تیرے یہاں سے سلطان ادا کر. کون مدد مانگ رہا ہے؟ رسول خدا. کیا سنا رہا ہوں میں؟ قرآن کی آیت ہے. کوئی جو قرآن پہ کفر کا فتویٰ لگائے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک، میرے طرف رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ محسوس ہوگے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا تیرے یہاں سے مجھے ایک سلطان عطا کر. کیوں؟ تاکہ وہ میری مدد کرے. رسول کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ رسول کو جن کی صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے انہیں کسی کی مدد کی ضرورت کیا ہے. لیکن آج آپ کو سلطان کی عظمت سمجھنی ہے. وہ سلطان کون سا ہے؟ آخر وہ عظیم سلطان کیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ سے دعا کرے پروردگار کہ مجھے سلطان عطا کر تاکہ میری خدمت کی جائے. ایسا گرامی دیکھیے گا ایک بات یہ دنیا میں دستور ہے کہ ہر صاحب کمال، اب اس آیت تک لے جاؤں گا، ہر صاحب کمال اپنے کمال پہ ناز کرتا ہے. عالم کو اپنے علم پہ ناز ہوتا ہے اور جاہل کو اپنی جاہلیت پہ بھی ناز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، یہی اس کی سب عالم ہوں، میں اس کی یہی سب سے بڑی جاہلیت ہے. جاہل کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا ہوں. تو عزیزان گرامی ہر صاحب کمال اپنے کمال پہ نازا ہے. عالم کو اپنے علم پہ ناز ہے تو کسی کو اپنے علم پہ ناز ہے، کسی کو اپنی شجاعت پہ ناز ہے تو کسی کو اپنے ڈر پہ ناز ہے. عزیزان گرامی کسی کو اپنے سونے پہ ناز ہے تو کسی کو اپنے رونے پہ ناز ہے، کسی کو اپنے میدان میں جم کے لڑنے پہ ناز ہے تو کسی کو بھاگنے پہ ناز ہے. عزیزان گرامی کوئی ڈر رہا ہے کوئی سو رہا ہے تو ہر کا صاحب کمال اپنے کمال پہ نازا ہے. جب خلاق کائنات نے اس عظیم نے اس عالم نے اس عظیم خلاق کائنات نے دیکھا کہ یہ حقیر بندے اپنے کمال پہ ناز کر رہے ہیں جسے ہم نے خلق کیا، جب وہ اپنے کمال پہ ناز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایک ایسا سلطان ہے کہ جس پر توحید کو ناز ہے. عزیزان گرامی یہ ایسا سلطان ہے کہ صرف توحید کو اس پہ ناز نہیں ہے، رسول کو بھی اس پہ ناز ہے، انبیاء کو بھی اس پہ ناز ہے. عظمت سلطان دیکھیے، مولا علی کی عظمت دیکھیے. عزیزان گرامی دنیا کے پیر و مرشد اور ہے، ہمارا پیر علی اور ہے. کیا؟ اس لیے کہ دنیا کے پیر و مرشد پر ان کے چاہنے والے ناز کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیر و مرشد علی پر اللہ ناز کرتا ہے. فی صداقت عدالت سخاوت اور عطا کی ہے شان سجاد. فی صداقت عدالت سخاوت اور عطا کی ہے شان سجاد. دیکھ تیرے خدا باب خیبر، دیکھ تیرے خدا باب خیبر انگلیوں پہ نچائے ہوئے ہے. بندوں نے اپنے کمال پہ ناز کیا تو خلاق کائنات نے کہا کہ تم حقیر بندے ہو کے تم اپنے علم پہ ناز کر رہے ہو تو ہمارے پاس ایسا سلطان ہے کہ توحید کو اس پر ناز ہے. عزیزان گرامی بس اللہ اپنے سلطان کے کمال کو قرآن میں گنا رہا ہے. قرآن کو کیا کہہ رہا ہے گرامی؟ بلکہ اللہ اپنے سلطان کی عظمت کے لیے عزیزان گرامی یہی کافی ہے، اپنے سلطان کی ہر ادا کو قرآن بنا رہا ہے. بس سلطان کے کمال پہ نازا ہو کے بیان کر دیا. بستر رسول پہ سوتا ہوا دیکھا تو سلطان کی شان میں آیتیں نازل کر دی. ارے اپنے سلطان کو میدان جہاد میں لڑتے ہوئے دیکھا تو اپنے سلطان کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ کو نازل کر دیا. تب اپنے سلطان کی سخاوت پہ نگاہ پڑی تو اس کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے وہ اطعموا الطعام وحبه والمسکین والیتیم کی آیت کو نازل کر دیا. ارے اللہ اکبر، اپنے سلطان کی کمالات کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ اپنے سلطان کے گھر سے 5 چوکی روٹی آ گئی تو وہاں سے پورا سورہ نازل کر
करवा दिया। एक तरफ पड़े मोहम्मद वाले खुदा अपने सुल्तान के ये जमाना के है क्या जाते अभी भी हिजरत तुम सादत की रजा भी दो सिफतें ऐसी जो यज्ञ नहीं होती बेशक पड़े मोहम्मद है बेदार है आपको सुल्तान अजीम तक पहुंचाना है। अजीज़ान गिरामी अल्लाह के कायनात अपने हम जैसे हकीरों का फज़ाइल अली बयान करना और है, रसूल का फज़ाइल अली बयान करना और है, अरे अल्लाह का फज़ाइल अली कुरान के जरिए सुनाना और समझ गया। तो अल्लाह के कायनात अपने सुल्तान अजीम की फजीलत को बयान कर रहा है। आज सुल्तान के इल्म पे निगाह पड़ी तो कह दिया कि इसके पास पूरे किताब का इल्म है। ऐसा ग्रामी जब खुदा अपने सुल्तान की अजमत गिना रहा है, अपने सुल्तान के कमालात को बयान कर रहा है। बिस्तर में देखा आयत नाज़िल, मैदान में देखा आयत नाज़िल, जो कि रोक दिया गया आयत नाज़िल, सखावत पे निगाह पड़ी आयत नाज़िल, हत्ता के तहारत पे निगाह पड़ी। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा जुमुल जिस्म व अहल बैत ताहिरकुम तत्हीरा। अपने अजीम सुल्तान के कमालात को खुदा कुरान मजीद के जरिए वाज़ह कर रहा है। जब ऐज़ान गिरामी पैगंबर इस्लाम ने देखा कि ये बड़ा अजीम सुल्तान है, अरे जिसके फज़ाइल अल्लाह बयान करे, जब रसूल खुदा ने देखा कि अल्लाह अपने सुल्तान की बड़ाई बयान कर रहा है, अपने सुल्तान की फजीलत बयान कर रहा है, बस पैगंबर अकरम ने समझ लिया ये जो सुल्तान है बड़ा अजीम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फजीलत बयान कर रहा है। ये कोई सुल्तान मामूली नहीं हो सकता, बल्कि ये कोई अजीम होगा, बल्कि ये कोई आला होगा, बल्कि ये कोई अलीम होगा। ऐसा बड़े मोहम्मद जब कत्ल मरहबो अंदर हुए तो बोली फौज, अली का हाथ तो दस्ते कदा लगे है हमें, कदम है पानी पे और हाथ में दरे खैबर, कदम है पानी पे और हाथ में दरे खैबर, नुसेरियों का ये बेशक खुदा लगे है। जब पैगंबर ने देखा कि ये कौन सी अजीम सुल्तान है कि जिसके फज़ाइल अल्लाह बयान कर रहा है, तो पैगंबर ने समझ लिया कि ये अजीम सुल्तान है। अब इसी के जरिए मदद मांगूंगा। ये वही सुल्तान है कि जो काम कई हजार अंबिया से नहीं हुआ, मैं इस अली के जरिए वो काम मुकम्मल कर लूंगा। ये वही है, तमाम अंबिया जो काम नहीं कर पाए वो मैं इस अली के जरिए से अल्लाह से सनद मंगवा लूंगा। ऐसा गिरामी ये अजीम सुल्तान है। रसूल ने चाहा कि यही वही है कि जो मेरी मदद कर सकता है, मुझे तमगा दिला सकता है दीन की मुकम्मलियत का। ये वही अजीम सुल्तान है कि जो मेरे लिए तमगा दिला सकता है नेमत के तमाम होने का। बस रसूल अल्लाह ने परवरदिगार आलम के सामने हाथ को बुलंद किया, कहा परवरदिगार इतना अजीम सुल्तान मुझे चाहिए ताकि मेरी कार रिसालत मुकम्मल हो जाए। आप सुनना है सुल्तान की अजमत। कुदरत की आवाज आई, ऐ मेरे हबीब तुमने हमसे सवाल किया। रसूल ने चाहा कि मुझे सुल्तान मिलना चाहिए ताकि कार रिसालत मुकम्मल हो, दीन मुकम्मल हो। अल्लाह की आवाज आई, मेरे हबीब तुम मुझे बहुत अजीम हो, हमने तुम्हारी मोहब्बत में इस कायनात को खल्क किया, हमने चांद और सूरज को तुम्हारी मोहब्बत में खल्क किया। ये सूरज की रोशनी रसूल के सदके में, ये चांद की रोशनी रसूल के सदके में, ये सब्ज़ लहरा रसूल के सदके में, ये समंदर का बहना रसूल के सदके में, ये हमारी जवानी रसूल के सदके में, ये हमारा बुढ़ापा रसूल के सदके में, ये हमारा बचपना रसूल के सदके में, ऐसे हमारे हर हिदायत की रसूल के सदके में, निजात की रसूल के, कायनात रसूल के सदके में। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब हमने हर चीज आपको बगैर मांगे दी, ताजे रिसालत बगैर मांगे दिया,
سلطان کی عظمت کی اللہ اکبر غور و فکر آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا ولایت علی ابن ابی طالب رکھنے والے ہیں نا تو محبت کا اظہار ضرور کریے گا اب دیکھنا چاہتا ہوں کس کو کتنی علی سے محبت ہے کتنی معرفت ہے اب معرفت کا معیار ہے امتحان ہے کیا میرے حبیب ہم نے ہر چیز تمہیں بغیر مانگے دے دی تاج رسالت بغیر مانگے دیا بطول جیسی بیٹی بغیر مانگے دیا قرآن جیسی کتاب بغیر مانگے دیا اجل گرامی رحمت للعالمین بغیر مانگے ملا اگر سے پوری کائنات تمہارے لیے بغیر مانگے خالق آتی لیکن میرے حبیب تو میرا حبیب تو ہے لیکن یہ سلطان اتنا عظیم ہے کہ بغیر مانگے نہیں ملے گا سمجھ رہے ہیں عظمت سلطان خدا بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے سوا کسی سے مانگنا شرک نہیں ہے اللہ علی سے مدد مانگنے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر علی سے مدد مانگنا بدعت ہے تو ایسا زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے گھبرانا نہیں میں قرآن کی آیت کے ذریعے واضح کر رہا ہوں علی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے بلکہ عبادت ہے اس لیے کہ جسے رسول جس سے مدد مانگے رسول کی سیرت اسلام ہے رسول کا کرنا دین ہے رسول کا ہر عمل دین ہے اگر رسول اللہ سے مدد کے لیے علی مانگے تو تمہارا مدد میں علی کو بلانا عبادت ہے دین ہے آپ غور تو کریے جس کے صدقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز اللہ نے بغیر مانگے دی لیکن اللہ اکبر سلام ہے عظمت علی پر سلام ہے عظمت اہل بیت پر عزیزان گرامی غور و فکر کریے تو اللہ نے کہا میرے حبیب ہر چیز ہم نے دے دی بغیر مانگے لیکن یہ سلطان اتنا عظیم ہے بغیر مانگے نہیں دیں گے تو اللہ نے حبیب نے کہا یار خدا بند عالم تو ہی بتا دے کہ میں کیسے مانگوں تو بس خدا بند عالم نے قرآن مجید کی آیت نازل کری قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہ نے کہا ہے میرے حبیب کہہ اپنے رب سے کہ اے پروردگار عالم مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ نکال سچائی کے ساتھ اور مجھے اپنے یہاں سے سلطان عظیم عنایت فرماتا کہ مدد کو تو بس تیاری پہلے سے تھی علی کو کعبے میں آنا تھا اللہ نے خلیل کو خلیل ہمارے حبیب نے پہلی بار ہم سے کچھ مانگا ہے میرا حبیب مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں یہ نہیں ہو سکتا اے خلیل جاؤ ہمیں اپنے رسول کو اپنے یہاں سے ایک مددگار دینا ہے ایک سلطان دینا ہے ایک مشکل کشا دینا ہے خلیل نے تعمیر کعبہ کے لیے تیاری شروع کر دی جناب خلیل کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پروردگار کیوں نہ تیرا گھر وہاں بنا جائے جہاں سبز ہو لہرا ہو ہے نا ہری بھری کھیتیاں ہو لوگ آئے ٹہلنے کے بہانے اور تیرے کعبے کی بھی زیارت کر دے قدرت کی آواز آئی میرے حبیب میرے خلیل نہیں ہمارا گھر وہاں بنے گا جہاں آبادی نہ ہو کیوں اس لیے کہ یہاں ایک معصوم کو آنا ہے اگر معصوم کا کام ہی ہے غیر آباد جگہ کو آباد کرنا کوئی جنت البقیع کو آباد کیے ہوئے ہے کوئی سامرا کو آباد کیے ہوئے ہے کوئی تاجمحل کو آباد کیے ہوئے ہے کوئی مشہد مقدس کو آباد کیا ہے کوئی کربلا مولا کو آباد کیے گئے ہیں اگر کربلا سے حسین علیہ السلام کو ہٹا دیا جائے تو کربلا مولا نہیں رہے گی صحرا ہوگا جنت البقیع سے معصومین کو ہٹا دیا جائے تو جنت البقیع نہیں کہلائے گی صحرا کہلائے گا ویران کہلائے گا کاظمین سے معصوم کو ہٹا دیا جائے تو ویران کہلائے گا مشہد سے امام رضا کو ہٹا دیا جائے تو ویران کہلائے گا ایران کی عظمت امام رضا علیہ السلام کی برکت سے ہے عزیزان گرامی خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا گیا تو سنیے گا عزیزان گرامی خلیل نے بلند کیا خانہ کعبہ کو بنایا کعبہ
एक साल बड़े मोहम्मद दोस्ती का तकाजा वली ही रहने दो, बुजुर्ग को बरतरो आला जली ही रहने दो, नसेर यो न कहो तुम खुदा खुदा की कसम, अली अली है अली को अली ही रहने दो। तो ऐसा ग्रामी खल्ला की कहना हम अपने यहाँ से सुल्तान बिन रसूल की मदद करें। खाना काबा आप जानते हैं, बस आखिरी मसाइल की तरफ, हर जगह बराबर नहीं होती, हर जगह बराबर नहीं। अल्लाह की कायनात ने हमारे लिए पूरी जमीन को पाक और ताहिर करार दिया, दूसरी उम्मतों के लिए नहीं, नसीबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए, वरना दूसरी उम्मतों के लिए मखसूस जगह मुकर्रर कर दी गई थी कि यही तुम्हें नमाज पढ़ना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए हर जगह पाक है, जहाँ पर जाहिरी निजासत ना हो, लेकिन घर उससे पाक क्यों? क्योंकि गारंटी है ये जगह पाक है। जगहों की तहारत बताऊंगा और तहारत अली बिन अबी तालिब बतलाऊंगा। घर जमीन से पाक, ये तो यकीन, घर से भी पाक एक जगह है, उसका नाम है मस्जिद, है नहीं? क्यों? इसलिए कि मुजनिब आदमी, नजीस आदमी घर में तो रह सकता है लेकिन मस्जिद में नहीं जा सकता। आप मजबूरी की हालत में इधर उधर जा सकता है। तो घर जमीन से पाक, घर से पाक मस्जिद, मस्जिद से भी पाक एक और चीज है जिसका नाम है मस्जिद नबवी। इसलिए कि मुजरिम मस्जिद में मजबूरी के आलम में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जा सकता है, लेकिन मस्जिद नबवी में दाखिल भी नहीं हो सकता। तो समझ लिया आपने, जमीन पाक, जमीन से पाक, घर से पाक, मस्जिद से पाक, मस्जिद नबवी। अब यहाँ पे भी मस्जिद नहीं रुकी, एक और चीज है जो मस्जिद नबवी से पाक है, वो है मकाम हरम। समझ रहे आप? तहरत तो मकामे हरम उससे पाक, लेकिन मकामे हरम से भी पाक एक और जगह है जिसका नाम है मस्जिदुल हराम। आगे आपके अज़ानी मैंने क्या कहा? जमीन पाक, जमीन से पाक घर। जब घर की तहारत जहन में आ जाए उसके बाद क्या है? मस्जिद। जब मस्जिद की तहारत आपके जहन में आ गई उसके बाद मसला आया मस्जिद नबवी का। जब मस्जिद नबवी की तहारत, उसकी पाकीज़गी आपके जहन में आ जाए तो आगे मसला चलेगा मकाम हरम का। जब मकाम हरम की आजमत, तहारत, पाकीज़गी जहन में आ जाए तो मकाम हरम से पाक है मस्जिद, मकाम हरम से पाक है मस्जिदुल हराम। जब आपके जहन में मस्जिदुल हराम की पाकीज़गी जहन में आ गई तो मस्जिदुल हराम से पाक और ताहिर खाने काबा। अजीज़ाने गिरामी, सबसे ताहिर जगह का नाम खाने काबा, सबसे पाक जगह का नाम खाने काबा, सबसे अजीम जगह का नाम खाने काबा। अल्लाहु अकबर। सबसे अजीम, सबसे ताहिर, सबसे पाक, सबसे फजीलत के हामिल कोई जगह है तो वो है खाने काबा। जब खाने काबा की पाकीज़गी जहन में आ गई तो समझ लीजिएगा जब खाने काबा इतना पाक है तो इसमें पैदा होने वाला जब खाने काबा की अजमत जहन में आ गई तो समझिए ये अजीम इतना है, ताहिर है, तो जो इसमें पैदा हुआ जिसका जचा खाना खाने काबा हो वो अली कैसा होगा? जब जिसके सचा खाने की तहारत, जिसके सचा खाने की तहारत जहनों में नहीं आई उस अली की तहारत कहाँ जहन में आएगी? उस अली की अजमत, जब अली की अजमत और तहारत जहन में नहीं आ सकती तो अली का वजूद कहाँ जहन में आएगा? एक साथ बड़े मोहम्मद ये है अजमत अहले बैत अतहार। यही वो दर है कि जहाँ पे कमालात की आखिरी मंजिल है।
یہی وہ در ہے کہ جہاں سے علم لینا ہے، یہی وہ در ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، ہدایت یافتہ، یہی وہ در ہے کہ جو گارنٹی دیتا ہے کہ یہاں سے علم لوگے تو کامیاب رہو گے، یہی وہ علم ہے کہ جو گارنٹی دیتا ہے اگر تم یہاں سے ہدایت لوگے، ہم سے متصل ہوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کائنات کا ظاہرہ، میں نے شروع میں کہا تھا لاکھ 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 شکر کریے کہ اس نے ہم جیسے حقیر بندوں کو اس لائق سمجھا کہ ہم امام حسین پہ رو سکیں۔ آپ اپنی عظمت سمجھیے، فرش ازا کی عظمت سمجھیے، جو لوگ، میں چاہتا تھا یہ بات پہلے بیان کروں، لیکن یہی مسئلہ ہے کہ فرش ازا میں شروعات میں کوئی نہیں ہوتا، آخر میں تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ اس نعمت دیکھیے، اگر کوئی نعمت کفران کرتا ہے نا تو اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ خدا ہم سے خدا نہ خواستہ یہ نعمت چھین لے، اس لیے کہ کفران نعمت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرش سے اتنی عظیم احساس کریے، احساس جس کی تعظیم کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سب کے میں کائنات ہے، بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس سے بڑا کس کا مرتبہ ہے؟ آپ غور و فکر کریے کہ شہزادی کونین نے ہم جیسے حقیر بندوں کے لیے دعا مانگی کہ ہے پروردگار کوئی ہو جو میرے حسین سے دیا کرے۔ یہ تو ایسا ہم بے حس لوگ ہیں، علی کا چاہنے والا کبھی بے ضمیر نہیں ہو سکتا، بطول کا چاہنے والا کبھی بے ضمیر نہیں ہو سکتا۔ اپنے نفس میں جھانکیے، کیا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے بطول چاہتی ہے؟ فرش ازا میں خلا جگہ کا خالی رہنا بطول کے لیے نہیں چاہتی نا۔ میزبان کون ہے فرش ازا کا؟ بے فاطمہ الزہرا۔ بطول آ جائے اور ان کے چاہنے والے انتظار کروائیں۔ خیر لیکن عظمتیں اس کی غور و فکر کریے، میں نے کہا ہر چیز میں غور و فکر ہونا چاہیے تو کہیں نہ کہیں ہم نتیجے تک پہنچیں گے۔ جتنی اہل بیت اطہار کی فضیلت ہے، عظمت ہے، اللہ اکبر، اتنا ہی مسائل اہل بیت اطہار کے ان کن مسائل کو بیان کیا جائے؟ کیا یہ بیان کیا جائے کہ امام حسین نے روز عاشور کیسے اپنے اصحاب کی لاشوں کو اٹھائے؟ کیا کیا مظالم بیان کیے؟ کہ یہ بتایا جائے کہ کس طریقے سے اللہ اکبر بیٹے کا غم باپ ہی جانتا ہے، کیسے امام حسین علی اکبر سینے سے بچی کو نکالا ہو، کیا کیا مظالم کو سنایا کہ یہ سنایا جائے کہ 70 قدم کی دوری سے جناب زینب اپنے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھ رہی تھی۔ یہ مظالم تو 10 محرم کو ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، مرکزی طہارت، دنیا کو پردے کا درس دینے والی خاتون، اسی کی بیٹیوں کو بازاروں میں براہ سٹ پھرایا گیا، آمادہ ہو گیا آپ رونے کے لیے، بیدار ہو گیا بی فاطمہ الزہرا کو پرسہ دینے کے لیے۔ آ گئی بی بی، ہر ایک عزادار کے سامنے اپنے ہاتھ میں رومال لیے ہو، فراموش نہ کرنا، کم سے کم ایک تو آنسو بی بی کو اپنے رومال میں دے دینا۔ امام حسین کی مظالم تو 10 محرم کو ختم ہو گئی، مصیبت تو ختم ہو گئی۔ کوئی زینب سے پوچھے کہ شب 11 محرم کیا ہے، کوئی سکینہ سے پوچھے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ احساس کریے 4 سالہ بچی کیا سین ہوتا ہے، بچی کا بے ہوش ہو جانا، کیا آپ
آپ نے کسی 4 سالہ بچے کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہ جانے وہ کیا مظالم تھے، ایسے تماچے لگائے سکینہ بے ہوش ارباب اللہ نے حکم دیا کہ اہل بیت کے خیموں کو جلا دیا جائے، لیکن آگ لے کے خیموں کی طرف آئے، خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔ عصمت و طہارت کی مالکہ کبھی اس خیمے میں اس خیمے میں جاتی ہے، ارے وہ بھی جلا دیا جاتا ہے تو دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہے۔ علاقے تمام بیویاں ایک ایسے خیمے میں جاتی ہے کہ ایک بیمار بیٹھا ہوا ہے، ایک بیمار بیٹھا ہوا ہے۔ ارباب اعلیٰ جناب زینب امام سجاد سے پوچھتی ہے، بیٹا سجاد اب تم ہی ہمیں بتاؤ، کیا ہم اس خیمے میں رہ کے جل جائے یا اپنی جان کو بچانے کے لیے 12 سال خیموں کے باہر نہیں رہے؟ ارباب اعلیٰ جناب سجاد نے اپنی بیوی یہ خوبی اماں آپ بہتر جانتی ہے کہ جان کو بچانا واجب ہے، آپ خیمے سے باہر نکل جائے۔ جیسے ہی یہ حکم امام سجاد نے دیا، امام سجاد کو غش طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ کسی چاہنے والے نے پوچھا، اے ماں اے مولا آپ نے حکم دینے کے بعد آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ امام نے فرمایا، ارے تو کیا جانے مجھ پہ کیا مصیبت تھی، میں کیوں بے ہوش ہوا؟ تو جاننا چاہتا ہے میں حکم دینے کے بعد کیوں بے ہوش ہوا؟ اس لیے کہ میرا امامت کا پہلا حکم یہ تھا کہ میری پھوپھی اماں میری بہنیں بڑے نصب ارباب اعلیٰ بس کیا تھا، خیمے جل گئے، بچے جلے ہوئے خیموں کی خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب پہرا دے رہی ہے، امام علی کے کردار کو بھی نبھا رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی کردار کو بھی نبھا رہی ہے، حسین جناب عباس کی شجاعت کو بھی بتا رہی، پہرا دے رہی ہے۔ کیا دیکھا؟ بس آپ سب کے مسقط برباد کے ساتھ کیا دیکھتی ہے کہ کوئی دور سے گھوڑا سوار آ رہا ہے، ایسی غربت میں باپ کا آنا اولاد ہی بہتر جانتی رہی۔ ارباب اعلیٰ کیا دیکھا؟ زینب نے گھوڑا سوار آ رہا ہے، زینب نے اپنے ہاتھ میں ایک ایسا کو دیا، زینب نے دور سے آواز دی، خبردار گھوڑا سوار زینب کے قریب نہ آنا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بس تھوڑا گھوڑا سوار قریب آتا جاتا ہے، زینب بیان کرتے جاتی ہے، گھوڑا سوار اور قریب آیا، زینب نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا۔ ارے کیا ہوا اکبر نہ رہے، کیا ہوا عباس نہ رہے، کیا ہوا محمد نہ رہے، ارے کیا ہوا عباس نہ رہے، ارے زینب علی کی بیٹی موجود ہے، خبردار زینب کے قریب نہ آنا۔ ارے وہ گھوڑا سوار زینب کے قریب آیا، اپنے نقاب اٹھایا، کیا دیکھتی ہے؟ ارے زینب نے علی کو دیکھا، زینب نے غربت میں اپنے باپ کو دیکھا، زینب ہی جانتی ہے کہ باپ کا اس غربت میں آنا کیا ہے۔ جیسے ہی باپ کو دیکھا محبت پھوٹ پڑی، کہا بابا ارے میرا عباس مارا گیا، ارے میرا حسین مارا گیا، آنا محمد مارے گئے، آنا محمد مارے گئے، علی اصغر مارا گیا، قاسم مارے گئے، بابا آپ مارے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعظم بقضائه وتسليما لعمره سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جا بھی شان حیدر قرار ہم کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ایسی مختصر عبادت کی قبول فرما۔ خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر کے حالات کو آسان فرما۔ خدا بندیان کے جو محمد وال محمد کا واسطہ جہاں
بیشیان ہے در قرار بیمار ہے، جو بھی مرض مبتلا ہے، کوئی پھنسا ہوا ہے، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اس کے کام میں پریشانی میں آسانی فراہم فرما۔ یا خدا مجالم تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جس طریقے سے تو ہم سے عبادت کروانا چاہتا ہے، ہم اسی طریقے سے تیری عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ خدا مجالم تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری عظیم اہم دعا یہ ہے کہ تیری آپ حجت ایمان ضمانت ظہور میں تاجل فرما، ہمیں ان کے انصاروں میں شمار فرما۔ آپ سبھی سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حم اور 3 مرتبہ سورہ شکریہ شکریہ